जैसे तुम अब मेरा साथ दे रही हो कि उम्र भर इसी तरह साथ दे सकोगी। मैंने जवाब में लिख दिया, हाँ। हम ज़्यादा देर छत पर नहीं रुकते थे, मबादा अम्मी को शक हो जाए। वो भी ऐसा लड़का ना था जो किसी लड़की को बुराई पर उकसाता। मोहब्बत की आग की चिंगारी ने अपना रंग दिखाया और एक दिन अम्मी ने हमें देख लिया। हम ऐसे शहर में रहते थे जहाँ कॉलेज में लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। इस थोड़ी सी आबादी वाले शहर में सिर्फ यही एक कॉलेज था। लिहाजा मुझे मजबूरन कोई एजुकेशन में दाखिला लेना पड़ा। इस कॉलेज में हबीब भी ज़ेर तालीम था। ये लड़का मुझसे 1 सवा साल बड़ा होगा, अगरचे हम पड़ोसी थे, लेकिन मैं इससे कब बात नहीं करती थी। जब से ये लोग हमारे पड़ोस हुए थे मैंने कभी इससे बात ना की थी। लिहाजा ये हिजाब कॉलेज में भी बरकरार था। ये छुट्टी का दिन था, मैंने कपड़े धोकर छत पर बांधे लगने पर डाले ही थे कि कुछ देर में आसमान पर घुसने बादलों से ढक गया और मौसम सुहाना हो गया। गिरे हुए बादल देखकर मुझे धुले हुए कपड़ों की फिक्र हुई। तो दोबारा तरन छत पर पहुंची और कपड़े उतारकर टोकरी में रखने लगी। तभी मेरी नज़र पड़ोस की छत पर मौजूद हबीब पर पड़ी। वो भी अपने गीले कपड़े उतारने आया था। शायद उसकी माँ ने उसे ऊपर भेजा था। घुटनों की मर्जा होने के सबब वो ज़ेना चढ़ने से कासिर थी। बहरहाल मैंने हबीब की तरफ तवज्जो ना दी। जब मैं टोकरी उठाकर अपने सीने की जानिब उड़ी तो इसने मंडेर के करीब आकर आवाज़ दी, सुनो शहाना। वो बोला, मुझे कुछ नोटिस दरकार है। अगर आपके पास हो तो बराए करम छत की मंडेर पर रख दे, मैं उठा लूँगा। मैंने मुंह ऊपर करके बादलों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो समझ गया कि बारिश होने को है। अगर नोट्स नोट्स बिक गए तो। तभी उसने कहा, बारिश ना हो तो रख दीजिएगा। मैं अच्छा कहकर जीना उतर आई। सोचा कि मुमकिन है इसको नोट्स फौरी तौर पर दरकार हो। इससे एक क्लास आगे यानी फाइनल में थी और कल ही पिछली क्लास के नोट्स निकाल कर एक जानिब रख दिए थे कि अब मेरे लिए बेकार थे। मेरे दिल के अंदर मौजूद नेकी ने मेरी ज़मीर से कहा, इन नोट्स को रद्दी में फेंकने से तो बेहतर है इसी को दे दो जिसको इसकी ज़रूरत है। किसी ज़रूरतमंद तालिब इल्म के काम आ जाएंगे। तो अच्छा इंसान है, इंसान ही इंसान के काम आता है। इसी वक्त मैंने नोट्स का पलंदा उठाया और जाकर मंडेर पर धर दिया। अब दिल पर बार बार ये ख्याल बिजली की तरह गुजरता था कि जाने इसने नोट्स उतारे या नहीं। दोपहर को छत पर जाकर झांका। शुक्र है बारिश ना हुई थी, मगर बंडल उसी तरह मौजूद था। दिल में आया कि वापस उठा लूं, लेकिन फिर ऐसा ना कर सकी। एक अजीब सी बेचैनी शाम तक दामने की रही। तमाम दिन किसी काम में दिल ना लगा, ध्यान उसी बंडल की जानिब ही लगा रहा जो पड़ोसी की मंडेर पर धरा धरा हुआ था। सोच रही थी कि अगर इसने ना उठाया तो अम्मी को कहूँगी उसे दे दे। 5 बजे शाम काम से फारिग होकर फिर बंडल देखने छत पर आ पहुंची, जहां हबीब मेरे इंतज़ार में मौजूद था। उसने मुझे पहले तो सलाम किया और फिर शुक्रिया कहा। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये नोट्स अब बेकार थे, आपके काम आ जाए तो अच्छी बात है। ये कहकर मैंने जल्दी से जीना उतरकर सहन में आ गई और वो कड़ा का कड़ा रह गया। इन दिनों हम 8 अफराद अपने घर में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अपनी 2 बहनों से बड़ी थी। मेरा एक भाई बड़ा और 2 छोटे थे। हम बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। हमारा ये ज़ाती घर था जिसमें बरसों से रह रहे थे, लेकिन हम लड़कियां पड़ोस में कहीं आती जाती नहीं थी। अगर कभी ज़रूरत पड़ती खुशी गमी के मौक़ों पर अम्मी ही अड़ोस पड़ोस में जाती थी। तभी मैं अब तक हबीब के घर भी नहीं गई थी। इस वाक़ये के पूरे 3 माह तक मैं घर में समेट कर बैठ गई और कभी हबीब से रब्ता ना किया। इस दौरान इसने कॉलेज में 1-2 बार मुझसे बात करनी चाही, मगर मैंने मौका ही ना दिया। वो फितरतन शरीफ और अपनी वालदा का इकलौता बेटा था। इसके वालिद को काफ़ी अरसा कबल इंतकाल हो चुका था। माँ ने इसे बड़ी दिक्कतों से पाला था। इसके मामू अपनी बेवा बहन की माली मदद किया करते थे। तभी हबीब अमीरजादों जैसा लाडला या आवारा मिजाज ना था। वो लापरवाह किस्म का लड़का नहीं था। उसे अपनी वालदा की बेवगी और हालात की संगीनी का खूब एहसास था। वो मेहनत से दिल लगाकर पढ़ भी रहा था। उसकी शराफत को देखकर ही मेरे दिल में इसकी इज्जत बनी थी।
حبیب کی والدہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ حبیب کا ہاتھ جلس کیا۔ تبھی امی نے سوچا کہ پڑوسن ہے، جا کر ان کے لڑکے کو پوچھ آنا چاہیے، چونکہ میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کہا، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ امی نے اعتراض نہ کیا، بولے ٹھیک ہے، چلے چلو۔ امی حبیب سے باتیں کرنے لگی تو مجھے بھی اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا، امی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ان کو پکانے میں دقت ہو رہی تھی، سوچا کہ میں ناشتہ بنا لوں، بس اس طرح ہاتھ پر شعلے کی لپک لگی۔ چولہا جلاتے ہوئے محسوس کیا، مجھے دکھ ہوا کہ امتحان نزدیک تھے اور اس کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی۔ سوچا یہ کیسے لگ پائے گا، اور کیونکہ پیپر دے گا، اور اس کی بے بسی پر میرا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ جانے دل میں کیا آیا کہ میں نے ایک رکا لکھا اور آخرکار اس خاردار راستے کا انتخاب کر لیا جس پر چل کر لوگ ہمیشہ زخمی ہی ہوتے ہیں۔ رکے میں نے لکھا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں زیادہ تکلیف ہے، تم چاہو تو پریکٹیکل جنرل مجھ سے لکھوا لو، میرے پاس اپنا موجود ہے، مجھے تمہارا جنرل بنوانے میں دقت نہ ہوگی۔ کیونکہ ہمارے مضمون ایک تھے، اس لیے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ جواب میں اس نے شکریہ لکھا، اور جب میں صحن میں بیٹھی تھی اس نے اپنے گھر کی چھت سے یہ رکا ہمارے صحن میں پھینک دیا۔ میں نے فوراً اٹھایا، کھول کر پڑھا۔ لکھا ہوا تھا، جیسے تم اب میرا ساتھ دے رہی ہو، کیا عمر بھر اسی طرح ساتھ دے سکو گی؟ میں نے جواب میں لکھ دیا، ہاں، اگر تم ساتھ دو گے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ لکھنے کے تو یہ بات لکھ دی، پھر بہت پیشوان کی بھی ہوئی کہ جس راہ کو جانتی نہیں کیوں اس پر قدم رکھ دیا۔ کسی کو ہم سے سفر بنانے سے پہلے آزمانا تو چاہیے تھا کہ یہ عمر بھر ساتھ بھی دے سکے گا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان باقاعدہ رکا بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں رکا لکھ کر اس کی چھت پر پھینک آتی، اس طرح جب وہ دیکھتا کہ میں اپنے صحن میں اکیلی بیٹھی ہوں تو وہ چھوٹے سے پتھر یا کنکر سے رکا لپیٹ کر اپنی چھت سے پھینک دیتا، جو میرے سامنے آ گرتا۔ یوں ہمیں کسی بیامپر یا ڈاکیے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، چھت کے ساتھ چھت ملی ہوئی تھی، ہمیں بات کرنا بھی آسان تھا اور خط و کتابات کی ترسیل بھی آسان تھی۔ ہم زیادہ دیر چھت پر نہیں رکتے تھے، مبادا امی کو شک ہو جائے۔ وہ بھی ایسا لڑکا نہ تھا جو کسی لڑکی کو برائی پر اکساتا، وہ اچھے مستقبل کے لیے محنت کرنا اور اپنی بیوہ ماں کے دکھ سمیٹنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے مجھ سے کئی بار کہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس ایک نظر تم کو دیکھ لیتا ہوں تو محنت کرنے کی امنگ بڑھ جاتی ہے اور تم کو حاصل کرنے کا خیال مجھ کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس نے بس ایک بار مجھ سے کہا کہ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہی دنوں ایک روز امی اور بھائی کو ایک عزیز کے انتقال پر لاہور جانا پڑا۔ تب میں نے حبیب سے کہا کہ تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ یہ دسمبر کی ایک رات تھی، 10:30 بجے ہمارے گھر آیا۔ کافی پریشان تھا، میں نے سب پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلے مرد کو دیکھا جو آنسو بہا رہا تھا۔ دل کانپ اٹھا، پوچھا مجھے بتا دو کیا بات ہے، تم کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک نہیں دو پریشانیاں ہیں۔ ایک تو داخلہ فیس بھجوانی ہے اور پیسے پورے نہیں ہو رہے، اور دوسری امی میری منگنی کسی رشتہ دار کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تم کو کھو دوں گا۔ پہلا مسئلہ تو ابھی حل ہو جائے گا، فیس کے پیسوں کی فکر مت کرو، البتہ دوسرا مسئلہ تو تمہارا ہے، اس کو تم نے ہی حل کرنا ہے، میں تو حل نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو داخلہ فیس کے لیے رقم دی۔ اس نے اس شرط پہ لی کہ جب اس کی امی کو مرحوم شوہر کی پنشن کے پیسے ملیں گے تو وہ لوٹا دے گا، مجھے یہ رقم واپس لینی ہوگی، اور یہ وہ بطور قرض قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ابھی بھی داخلہ فیس تو بھرو، کیونکہ یہ تو مقررہ تاریخ تک دینا ہوتا ہے، یہ قرض ہے اور میں واپس لے لوں گی۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں ابھی اسے تسلی دی کہ بھائی جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی سے تم کس فکر میں پڑ گئے ہو، پہلے پیپرز تو سکون سے ہو لینے دو، پہلے ہی تمہاری انگلیاں جلسی ہوئی ہے۔ کس طور؟ حبیب نے پیپرز دے دیے۔ ایک دن اس کی خالہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی، ان کے گھر کچھ گہما گہمی دکھائی دی۔ ان کے جانے کے بعد حبیب کا رکا مجھے ملا کہ بالآخر اس کے گھر والوں نے ہماری راہیں جدا کر دی ہے۔
اس کی منگنی خالازاد سے کر دی گئی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کافی دنوں تک جب آنسو گرتے تھے تو پھر تھمکتے نہیں تھے۔ اس نے مجھے اشارے سے چھت پر بلایا۔ ہم دونوں مل کر خوب روئے تھے۔ یہ میری اس سے دوسری اور آخری ملاقات تھی۔ اب دو ہی راستے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے یا پھر والدین کی رضا پر راضی ہو کر سر جھکا لے اور خاموش ہو جائے۔ اس نے کہا تھا کہ اب تم ہی فیصلہ کرنا، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کی بیوہ ماں کی خوشی کا خیال تھا، جس نے بہت دکھوں اور تکلیفوں کو جھیل کر اسے پالا تھا، اور حبیب اس کی کل کائنات تھا۔ اب ہم محتاط ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کے لیے پہلے سے زیادہ محبت بڑھ گئی۔ جدا ہونے کے خیال سے ہی دل بیٹھا جاتا تھا، تاہم یہ حقیقت تھی کہ کسی نہ کسی طرح زندگی کا یہ سفر اب اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ میں گریجویشن کے بعد فارغ تھی، تبھی میرے والدین نے بھی مجھے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا ضروری سمجھا اور میرا رشتہ والدہ نے اپنے رشتہ داروں میں طے کر دیا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میرا جواب سوائے آنسو کے اور کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ حبیب کی تو منگنی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں صدمے سے نیم جان تھی، تو حبیب نڈال تھا۔ چند ماہ مایوسی سے دکھ جلتے رہنے کے بعد بالآخر میری منگنی ہو گئی، اور میں نے خاموشی سے تقدیر کے فیصلے کو یہ سوچ کر تسلیم کر لیا کہ ضروری تو نہیں ہم جس کو چاہے یا پسند کرے اسی کے ساتھ ہماری شادی بھی ہو جائے۔ حبیب نے مجھ سے زیادہ دکھ محسوس کیا اور شدید بیمار ہو گیا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی بھی عیادت کرنے اسپتال گئی، تب وہاں اس کی والدہ نے بیٹے کے دکھ کی وجہ سے میری والدہ کو آگاہ کر دیا۔ حبیب کی حالت دیکھ کر امی کو احساس ہوا کہ یہ لڑکا تو میری لڑکی سے واقعی دل سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اتنا بیمار پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر اس کی امی سے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کی خوشی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ دونوں ہی فرما بردار کہ جہاں ہم نے منگنی کو کہا کر لی اور ہمارا دل نہیں دکھایا، تو ہمیں بھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ تمہارا بیٹا جلد صحت یاب ہو جائے، تو پھر ہم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ حبیب صحت یاب ہو کر ملازمت کرنے لگا تو منگنیاں توڑی جا سکتی ہے، اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ جب یہ حبیب نے سنا تو گویا پھر سے جی اٹھا، اس بیمار میں پھر سے جان پڑ گئی، اور وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگا۔ ایک امید کی کرن نے اس کی بے جان وجود میں نئی روح پونک دی۔ امید انسان کی سب سے بڑی خوشی اور طاقت ہے۔ اگر امید نہ ہو تو انسان وقت سے پہلے جان ہار دیتا ہے۔ حبیب نے مجھے حاصل کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دی اور بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی، اچھی تنخواہ تھی اور الاؤنس وغیرہ بھی تھا۔ جب یہ خبر اس کی ماں نے امی کو سنائی تو وہ کچھ پریشان سی ہو کر سوچ میں پڑ گئی، تاہم میری خوشی کی خاطر انہوں نے میری منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور بہانہ بنایا کہ میری بیٹی ایم اے کرنا چاہتی ہے اور ابھی شادی کی بجائے اعلیٰ تعلیم کے حق میں ہے، لہٰذا ہم نے اس کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ میرے منگیتر کے والدین نے بہت زور لگایا کہ ہم 2 سال کی مہلت دیتے ہیں یا ایم اے کر لیں، پھر شادی کر لیں گے، مگر ہمیں تو رشتہ ختم کرنا تھا، لہٰذا والدہ نے ان کی ہر آرزو پر پانی پھیر دیا۔ اس طرح حبیب کی والدہ نے بھی کسی بہانے سے اس کی منگنی ختم کرا دی۔ انسان چاہے جتنا زور لگا لے، ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ حبیب کی ماں نے شادی کے لیے امی سے 1 سال کی مہلت مانگی تھی تاکہ کچھ رقم جمع ہو تو شادی پر اخراجات کا انتظام کر سکے۔ خدا کی کرنی 1 سال بعد حبیب کی ملازمت ہی جاتی رہی۔ جب اس کی والدہ نے امی جان کو یہ خبر سنائی تو والدہ کو مایوسی نے گھیر لیا۔ انہوں نے حبیب کی امی سے کہا، پرائیویٹ ملازمتیں تو ایسی ہی ہوتی ہے، کمپنی والے کبھی رکھتے ہیں تو کبھی نکال دیتے ہیں، جانے پھر ایک تمہارے لڑکے کو کب ملازمت ملے؟ تمہارے مرحوم شوہر کی پنشن سے اتنے تھوڑے پیسے ملتے ہیں کہ تم دونوں ماں بیٹے کی زندگی بسر بھی صحیح طرح نہیں ہو پاتی۔ بہن، اللہ سے اچھی امید رکھو، ہم نے اپنے بچوں کو خوشیاں پوری کرنے کی خاطر ان کی منگنیاں توڑی ہیں، تو اب کچھ حوصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو جلد حبیب کی دوبارہ ملازمت ہو جائے گی۔ والدہ نے 6 ماہ تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔
چیمہ بعد میرے لیے ایک اور بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں انجینئر تھا اور یہ خوشحال لوگ تھے۔ اتنی اچھی فیملی کے ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب والدہ پھر سے سوچ میں پڑ گئی۔ ان لوگوں سے کہا کہ 6 ماہ کی مہلت دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی بات پکی نہیں ہو سکتی۔ انہیں میں پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 6 ماہ انتظار کر لیتے ہیں جب تک آپ کی طرف سے جواب نہ مل جائے کہے اور بات نہ چلائیں گے۔ ادھر 6 ماہ بھی گزر گئے، حبیب کو ملازمت نہ ملی۔ تب ماں آنٹی سے حتمی بات کرنے گئی، کہا کہ سال بھر انتظار کر لیا گیا مگر تمہارے لڑکے کو ملازمت نہیں ملی۔ آخر کب تک میں اپنی لڑکی کو بٹھا رکھوں گی؟ جانے کب ملازمت ملے۔ تمہارے پاس تو کوئی اثاثہ بھی نہیں کہ تمہارا لڑکا دکان ہی کھول کر ذریعہ روزگار پیدا کر لے۔ امی کی نیت بدل گئی تھی جب سعد کے گھر والے دوبارہ اس کا رشتہ لائے کہ ہم نے 6 ماہ انتظار کر لیا، اب ہم کو جواب چاہیے۔ تب امی نے فوراً ان کو ہاں کر دی اور حبیب سے منگنی ختم کر دی تاکہ ہم دھوکے میں رہے اور نہ اب، کیونکہ وہ حبیب کے ساتھ رشتے کر کے اب پچھتا رہی تھی۔ جہاں پہلے میری منگنی ہوئی تھی وہ بھی ایک خوشحال گھرانہ تھا، جبکہ حبیب ایک نادرہ یتیم لڑکا تھا، سوائے گریجویشن کے اس کے پاس اور تعلیم یا ہنر بھی نہیں تھا۔ امی نے سوچا کہ اتنی غربت میں بیٹی کا رشتہ دے کر غلطی کر رہی ہوں، جبکہ خوشحالی زندگی کی خوشیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میری بیٹی عمر بھر غربت میں زندگی گزارے گی۔ رہی خوشیوں کی بات تو بچوں کی شادی اور محبت کے بارے میں ان کے اپنے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں۔ تھوڑی دنوں میں ہی جب شاہانہ امیر گھر کے سکھ دے گی تو پچھلی کہانی بھول جائے گی۔ امی نے تو پھر بھی 6 ماہ مزید صبر کیا تھا۔ والد صاحب حبیب سے میری منگنی کے حق میں نہ تھے کہ وہ خوشحال لوگ نہیں تھے، مگر والدہ کے کہنے سے چپ ہو رہے تھے۔ حبیب کی ماں کو جواب دے کر امی نے میری شادی کی تاریخ سعد کے والدین کو دے دی۔ جب شادی کے بعد پہلی بار میگے گئی تو پتہ چلا کہ حبیب یہ صدمہ نہ سہ سکا اور پھر سے بیمار ہو کر اسپتال پہنچ گیا ہے۔ میں سوائے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی۔ مجھے ایک خط ملا جو میری سہیلی کے پتے پر آیا تھا۔ وہ ہمارے قریب رہتی تھی۔ اس کا شوہر میرے خاوند کے ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ نائلہ نے بند لفافہ مجھے لا کر دیا۔ وہ سبھی میرے گھر سے خط آیا ہے کیونکہ میں نے امی والوں کو نائلہ کا پتہ دیا ہوا تھا۔ لفافہ کھولا تو حبیب کی تحریر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جانے کیسے اس نے ہمارے گھر سے یہ پتہ حاصل کیا تھا۔ لکھا تھا، میرے لیے اب جینا محال ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہی اپنی والدہ کے لیے سب کچھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر کام میں بھلائی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جدائی میں کون سی نیکی پوشیدہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت پر حرف آئے، لہٰذا اطمینان رکھو، اب ہمارے درمیان کوئی رابطہ، کوئی خط و کتابت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ خط تحریر کیا ہے۔ تم میرا خیال بالکل بھلا دینا۔ میں تم کو قصوروار نہیں سمجھتا، لہٰذا کسی پچھتاوے میں نہ آنا، اداس نہ رہنا، اپنے والدین کی لاج رکھنا، شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور کبھی لڑ جھگڑ کر میکے نہ آنا، کیونکہ اب یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے جیسا احترام پہلے تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی کی بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہے کہ جنہیں قبول کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبھی حبیب کا کوئی خط نہیں آیا، نہ کبھی بات چیت ہوئی اور نہ اس نے فون پر رابطے کرنے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ حبیب کا دل ہمارے محلے میں ایسا کٹا ہوا کہ وہ لوگ اپنا مکان ہی بیچ کر چلے گئے۔ کہاں گئے یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ یوں تو انسان قدم بہ قدم پر دھوکے کھاتا ہے اور قدم قدم پر دکھ بھی اٹھاتا ہے، لیکن ہمارا قصور کوئی نہ تھا سوائے اس کے کہ حبیب کو نوکری نہ ملی۔ اسی وجہ سے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے جدائی مل گئی۔